अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जनूबी एशिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगी कैफियत है उसमें दिन ब दिन लम्हा ब लम्हा जो है वो इजाफा होता जा रहा है। ख़ासतौर पर मोदी सरकार की जो वार मॉन्गरिंग है जिसके नतीजे में इस वक्त दोनों ममालिक जो हैं वो जंग के धाने पर पहुँचे हुए हैं। अमूमन भारत के अंदर जब चुनाव का मौसम होता है तो सरहदों पर तनाव का मौसम हो जाता है। यही वजह है कि इस वक्त बिहार के अंदर जो है वो जब चुनाव का मौसम आया हुआ है, वहाँ पर चुनाव के करीब है, तो आपको पता है इंतखाबात वहाँ पर करीब हैं और मोदी सरकार ने सरहदों के ऊपर तनाव लाकर अपने चुनाव को मजबूत करने की कोशिश की है और इसके नतीजे में अब दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी जंग के दहाने पर मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल मौजूद हैं, क्योंकि दो एटमी ममालिक के दरमियान इस तरह की कैफियत होना वो किसी तौर अक्लमंदी तो नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि मोदी सरकार जो है वो हर दफ़ा जब भारत के अंदर किसी न किसी रियासत के अंदर, चूँकि वो इंतखाबात होते रहते हैं, जब इस तरह की कोई कैफियत होती है तो इसी तरह का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने जो चुनाव है उसको मजबूत करने की कोशिश करती है। अब जब बिहार में इंतखाबात का मौसम है, सीज़न है, तो ये सूरत हाल पैदा की गई है। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जो है वो उरूज पर है। कहीं ये कहा जा रहा कि 48 घंटे के अंदर, कहीं 36 घंटे के अंदर भारत जो है वो किसी न किसी तौर पर अपने खफत को मिटाने के लिए, क्योंकि पहलगाम का जो वाक़ा है उसके कोई शवाहद अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारत देने में नाकाम रहा, लेकिन फौरी तौर पर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद जिस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम सारा पाकिस्तान के ऊपर धरने के बाद जो जंगी माहौल बनाया था, अपने जो अवाम है उनको भी जंगी जुनूनियत के अंदर उन्होंने मुब्तला किया था, तो अब उन अवाम को लामहला कोई ना कोई इस तरह का कोई जवाब देकर उनको शांत करना है। उन्होंने भारतीय ज़बान में अगर ये कहा जाए तो उनको शांत करने के लिए भी उन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी एंटी पाकिस्तान करना है, लेकिन सुझाई नहीं देता मोदी सरकार को क्या करे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो एक जाल बनाया हुआ है अपनी सरहदों के इर्द गिर्द, अभी पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पर अपनी सरहदों को इतना महफूज बनाया हुआ है पाकिस्तान की जानिब से कि भारत को कोई ऐसा लूप होल नज़र नहीं आता जिसके ज़रिए कोई इस तरह का छोटे से भी कोई स्ट्राइक करके अपने अवाम को बहला सके। तो ये बड़ी उनके ऊपर एक आफत पड़ी हुई इस वक्त जो है पाकिस्तान की जानिब से। तमाम जो सरहदें हैं उनके अंदर बिल्कुल रेड अलर्ट किया हुआ, न सिर्फ अपने मशरकी सरहदों पर बल्कि मगरबी सरहदों पर भी, क्योंकि पाकिस्तान को ये मालूम है कि भारत जो है वो चंकियाई सियासत के ऊपर पूरी तरह से गामजन है और वो जो अपने जो प्रॉक्सीज हैं, जो मगरबी सरहदों के अंदर भी प्रॉक्सीज हैं, जो मशरकी सरहदों के अंदर भी प्रॉक्सीज हैं, उनके ज़रिए पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी कर सकता है, जिसके बाद वो अपने अवाम के अंदर कोई ये एक पैगाम दे के अपनी खफत मिटा सकता है। तो पाकिस्तान जो है वो हर तरह से तमाम तर मुल्क के अंदर उनकी जो हमारे जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल रेड अलर्ट है। इस वक्त जो 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 जंगी मशक़ें की जा रही हैं ख़ास तौर पर उसके तनाजुर में एक बड़ा अहम आज जो एक जंगी मशक़ की गई है और वो मशक़ जो है वो अब्दाली मिज़ाइल के कामयाब तजुर्बे की सूरत में सामने आई है। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान की जानिब से अब्दाली मिज़ाइल का तजुर्बा करना, जो कि 450 किलोमीटर तक वो ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। आपको ये बता दूं कि जो लाहौर से अगर हम देख लें तो लाहौर से दिल्ली का जो फासला बनता है वो तकरीबन 409 किलोमीटर बनता है, यानी भारत की जो राजधानी है वो 409 किलोमीटर के फासले पर है पाकिस्तान से, और ये जो मिज़ाइल है वो 450 किलोमीटर रेंज उसकी है, और ये जदीद मिज़ाइल है और जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है, और अगर भारत कोई मिस एडवेंचर करता है तो ये एक मिज़ाइल भी काफ़ी है भारत को सबक सिखाने के लिए। इसके अलावा टैक्टिकल जो वेपन्स है वो उसकी एक बहुत बड़ी रेंज पाकिस्तान के पास मौजूद है। फिर नॉन कन्वेंशनल वेपन्स की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो ये जो जंग है गो कि पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से एक छोटी रियासत है, भारत के मुकाबले में कई छोटी रियासत है, लेकिन अगर मैं फ़ौजी लिहाज से कहूँ तो पाकिस्तान के पास वो हथियार मौजूद हैं जो भारत सोच भी नहीं सकता है। पाकिस्तान की जो फोर्सेस है वो बहुत ही विजिलेंट है, पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, पाकिस्तान की नेवी है, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि भारत को कहीं भी किसी भी सेक्टर के ऊपर बड़ा करारा जवाब दिया जा सकता है। इससे पहले याद होगा नेवी की जानिब से
کئی دفعہ بھارت کے جو نیول جو ان کی جو ارسنلس ہیں، خاص طور پر ان کی جو فریگیٹس ہیں، خاص طور پر ان کے جو آبدوزیں ہیں، سب مرینس ہیں، ان کو لاک کر کے اور ان کی ویڈیوز جاری کرنے کے بعد بھارت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی آپ کی جو شرارت ہے اس کو ایک ڈیزاسٹر کے طور پر آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں جس طریقے سے پاکستان کی فضائیہ نے جو بھارت کے جو رفیل طیاروں کو جس طریقے سے لاک کرنے کے بعد ان کو جانے دیا تھا، اس کے بعد ان کے جو ریڈار سسٹمز کو لاک کرنے کے بعد ان کو لاک کر کے جیم کر کے ان کو بالکل اندھا کر دیا تھا، تو یہ بھارت کو بہت بڑا پیغام ملا ہوا ہے، جس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بھارت کے اندر انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ واقعی ہمیں پیغام مل چکا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنے نادرن کمان کے کمانڈر کو ہٹا دیا، اس کے بعد سے ان کے فضائیہ کے نائب سربراہ کو انہوں نے ہٹا دیا، اس کے بعد سے ان کے انٹیلیجنس ان کی جو را کے دستاویزات لیک ہو گئے تو انہوں نے اپنے انٹیلیجنس چیف کو کالا پانی بھیج کے انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یار ہم جو ہیں وہ اس کیپیبل نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ لڑ سکیں۔ دوسری طرف پاکستان نے دیکھیں جو اب تک جس طریقے سے چاہے پہلگام واقعے کے تمام تر شواہد جو ہے بھارت تو نہیں دے سکا، پاکستان نے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ شواہد ہیں اصل میں پہلگام واقعے کے، اس کے پیچھے کون ہے، یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز اس سے پہلے ہو گئی ان کی تمام شواہد جو ہیں دنیا کو دکھانے کے بعد بتا دیا یار دیکھو یہی ہوتا ہے، آپ شواہد لے کے آ جائے سامنے، اس طرح ہینکی پھینکی کرنے سے تو کوئی بات نہیں بنے گی۔ دوسری طرف جو بھارت کے اندر جب پاکستان کی جو میڈیا ہے انہوں نے اپنا ایک انتہائی سافٹ میڈیا، اس طرح شور و گل واہ ولا انتہائی مطلب کچرا میڈیا نہیں ہے پاکستان بھارت کی میڈیا کی طرح۔ وہاں پر جس طرح ارنب گوسوامی جیسے جو نمونے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ صرف شور و گوگا کر کے اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کی طرف سے جو میچور جو بیانیہ گیا ہے اس کے بعد وہاں پر جس طریقے سے ایک بیان کریٹ ہو گیا تھا، وہاں پر سوالات اٹھنے لگے تھے، اس کے بعد پاکستان کی تمام تر میڈیا کو، سوشل میڈیا کو بھارت کی جانب سے بین کر دیا۔ پاکستان نے بھی سکون سے اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ اب جو ہے پاکستان نے اس طرح کی جو گودی میڈیا ہے اس کا داخلہ بند کر دیا ہے اپنے سرحدوں کے اندر بھی۔ یہ ٹٹ فار ٹٹ کی سٹوری ہے۔ اس کے ساتھ اب دیکھ لیں جو بھارت کی جانب سے جو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کسی طریقے سے پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کرنا اور پاکستان کو دہشت گرد بنانا اور پاکستان کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کرنے کے حوالے سے، ابھی جو ان کے جو جے شنکر ہیں انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے امریکہ سے رابطہ کرے اپنے ہم منصب سے اور کسی طریقے سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ پہلگام واقعے کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان کو ہے، لیکن مارکو روبیو جو کہ وزیر خارجہ ہیں، ہم منصب بھی ہیں جے شنکر کے، انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی نو اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، جائیں اپنا کام کریں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یار پاکستان کو آپ ایسے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، ہر حال میں جنوبی ایشیا میں امن قائم ہونا چاہیے، جائیں اور پاکستان کے ساتھ مل کر جنوبی ایشیا کے اندر امن کے لیے کام کریں، یہ باتیں نہ کریں، آپ ناکام ہو گئے۔ ایک طرح سے یہ پیغام ان کو دے دیا، انہوں نے ان کے تمام تر جو دعوے تھے ان کو مسترد کر دیا۔ تو اب پاکستان کے بھارت کے پاس یہ موقع جو تھا امریکہ کو یوز کرنے کا وہ بھی نہیں رہا۔ دوسری طرف ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ جو انڈیا کے اندر جو زبردستی جن پاکستانیوں کو وہاں پر قیدی بنایا گیا ہوا ہے مختلف الزامات لگا کر ان کو کسی طریقے سے کوئی فالس فلیگ آپریشن ہے کہ اس طرح کا کرنا چاہ رہا کہ ان کو کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی فیک انکاؤنٹر کر کے دنیا کو دکھا سکے کہ یہ دیکھیں پاکستانی جو ہے وہ انڈیا کے اندر دہشت گردی میں ملوث سے مختلف جیلوں میں رکھے گئے ہیں۔ کافی سارے پاکستانی تقریباً 65 کے قریب پاکستانی ہیں جو کہ بھارت کے اندر مختلف جو جھوٹے الزامات کے تحت ان کو رکھا گیا ہے۔ اب ان کے حوالے سے یہ کیا جاتا ہے ان کو مختلف علاقوں میں لے جا کر فالس ان کا ایک انکاؤنٹر کیا جائے گا، اس کے بعد ان کے کچھ لاشیں اور ان کے ہتھیار جو ہیں وہ میڈیا کو پرووائڈ کیے جائیں گے، جس کے بعد گودی میڈیا جو ہے وہ شور مچائے گا، دیکھیں جی پاکستانی جو ہے وہ اس یہ ایک ایکٹیویٹی میں ملوث تھے، وہاں پر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لہٰذا بھارت کی جو فورسز ہیں انہوں نے انکاؤنٹر کیا اور یہ پکڑے گئے، یہ مارے گئے اور یہ ان کا اسلحہ ہے۔ تو بہرحال پاکستان نے ابھی اس پہلے ہی تقریباً اپنے 65 جو شہری ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے قید میں ہیں ان کے بارے میں دنیا کو کلیئر کر دیا ہے کہ بھارت جو ہے ان کو استعمال کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ایک اور بھارت کو ایک کرارا جواب جو ہے
ہمالیین ریجن سے ملا ہے، جہاں پر چائنا کی جانب سے بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں، اور بھارت کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہمالیین ریجن کے اندر جو حشر بھارت کا ہونے والا ہے وہ بڑا ہی سخت ہونے والا ہے۔ چین نے یہ واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ چین جو ہے وہ علاقائی استحکام کو متاثر کرنے کی جو بھارت کی تمام تر کوششیں ہیں اس کو سختی سے کچل دے گا، اور بھارت اگر کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی کرتا ہے خاص طور پر پاکستان کے خلاف تو ہمالیین ریجن کے اندر، تبتن ریجن کے اندر جس طریقے سے جواب دینا، اس سے پہلے یاد ہوگا جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اندر جو تھپڑوں سے جو سواگت کی ہے بھارت کی فورسز کی، اور تو اب جو ہے وہ ایک بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ چائنا اس ہمالیین ریجن کے اندر بھارت کو دینے والا ہے، یہ پیغام دے دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر سے جو پیغام ملا ہے وہ تو آپ لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل گیا ہوگا، بنگلہ دیش جو ہے وہ 7 سسٹر ریاستوں کے حوالے سے جو بنگلہ دیش کے جو جنرل ہیں، جنرل فضل الرحمان، انہوں نے خاص طور پر اپنے جو چیف ایگزیکٹو ہے محمد یونس صاحب کو انہوں نے یہ مشورہ دے دیا ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف بھارت جو ہے کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو آپ جو ہے وہ 7 سسٹر ریاستوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ایک سرگرمی کا آغاز کر دیں، اور 7 سسٹر ریاستیں جو ہے وہ اپنا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اس پلیٹ فارم سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ 7 سسٹر ریاستیں جو ہے وہ کسی بھی وقت بھارت کی فولڈر سے نکلنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اگر بھارت کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے خطے کے اندر تو 7 سسٹر ریاستوں کو جو میزورام ہے، جو ناگالینڈ ہے، اسی طرح میگھالیہ ہے، یہ جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں وہ کسی بھی وقت بھارت کے فولڈر سے الگ ہو کر وہ آزاد ریپبلکس بن سکتی ہیں، کیونکہ وہاں پر پہلے ہی آزادی کی جو تحریکیں ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں کہ بھارت کہیں اور سیکٹر میں انگیج ہو جائے گا، اور وہاں سے جو ہے وہ آزادی کی تحریکیں وہ جوان ہو جائیں گی اور فوری طور پر وہ آزادی کا اعلان کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم رخ کریں جنوبی ایشیا سے نکل کر مشرقی وسطیٰ کی طرف، تو مشرق اسرائیل کی جانب سے مسلسل طور پر غزہ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ البریج کے علاقے میں اسرائیلی طیاروں نے بڑی بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے تقریباً 9 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ٹینٹوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے سوئے ہوئے تھے، ان بچوں کے اوپر قہر ڈھایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، جس کے نتیجے میں وہ بچے شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی خان یونس کی خیمہ بستی کے اندر ایک اور کارروائی کی گئی ہے، جس میں 4 معصوم بچوں سمیت 11 افراد وہاں پر بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے جو یمن کا جو صوبہ ہے الجوف، وہاں پر ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ یہی کارروائی نہیں بلکہ یہاں پر 8 مختلف مقامات کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر عام جو شہری ہیں ان کی ہلاکتیں وہاں پر ہوں گی، جبکہ جوابی کارروائی کے طور پر یمن کی جو فورسز ہیں ان کی جانب سے تل ابیب میں ایک فوجی بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے فلسطین 2 ہائپرسونک میزائلوں کے ذریعے، جس کے نتیجے میں وہاں پر بڑی تباہی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ جو سوشل میڈیا پہ ویژولز سامنے آ رہے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہائپرسونک میزائل فلسطین 2 نے وہاں پر بڑی تباہی پھیلائی ہے۔ گو کہ اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے اس میزائل کو ہوا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے، لیکن جو فلسطین 2 میزائل کے وہاں پر لگنے کے جو ویژولز ہیں وہ جو اسرائیل کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں انہوں نے دکھایا ہے، اور وہ وہاں پر ہٹ کر چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر تباہی کے آثار نظر بھی آ رہے ہیں۔ لیکن بھارت کی طرح اسرائیل کے اندر بھی گودی میڈیا ہے، اور وہ گودی میڈیا چھپانے کی کوشش کرتا رہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے اس کو تو کہیں نہیں چھپایا جا سکتا ہے۔ اب میڈیا میں چھپانا کوئی آسان کام نہیں رہا۔ آگ جو ہے وہ الگ وہاں پر قہر برسا رہا ہے، جس طریقے سے مسلسل آگ کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے جو حکام ہے وہ آگ کو بجھانے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہے ہیں، اور آگ جو ہے وہ مسلسل ان کی اکانومی کے اوپر ضربے لگائے جا رہا ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی، خاص طور پر آج امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہونے والے تھے، خاص طور پر روم کے اندر یہ مذاکرات ہونے والے تھے، چوتھا مرحلہ جو کہ ہونے والا تھا، امریکہ کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ جو مرحلہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اب اس مذاکرات کا مستقبل کیا ہے، آنے والے دنوں میں کب یہ مذاکرات دوبارہ سے بحال ہوں گے، اس حوالے سے ایران بھی خاموش ہے اور امریکہ بھی خاموش ہے۔ امریکہ جو ہے ایران کے اوپر مختلف پابندیاں لگائے جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی جاری رکھی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف جو دھمکیاں دینے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے۔ بہرحال ہمارے نظریں ہیں اس تمام تر صورتحال کے اوپر، مشرقی وسطیٰ کی صورتحال، جنوبی ایشیا کی صورتحال کے حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔